अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सईद अमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, हमारे सवाल जवाब का आज का अगला प्रोग्राम हम सवाल अब्दुल्ला बलोच साहब के सवाल से शुरू करते हैं। कराची से ये हमारे बहुत पुराने व्यूवर हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मसला बरकातुहू। कुछ यूँ है कि हमारे मोहल्ले की एक लड़की को फ़ोन आता है कि मैं तुम्हारा शोहर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ, जबकि शोहर काम पर होता है और कहता है कि मैंने फ़ोन नहीं किया। जिस नंबर से फ़ोन आता है वो बंद मिलता है। इस मसले का हल बता दें, बहुत परेशानी बनी हुई है। शुक्रिया। जी सवाल तो बड़ा अहम है और उम्मन इस तरह के होते रहते हैं। उस सिलसिले में दोनों को बिठाया जाएगा, खुद लड़की से पूछा जाएगा कि आया उसकी जो आवाज़ है खामद की, उसको यकीनन पहचान होगी, वाकई खामद की आवाज़ थी या नहीं थी। फिर उस आवाज़ को किसी और ने भी सुना कि नहीं सुना, और अगर लड़का मानता है कि हाँ मैंने ही फ़ोन किया था, या रिकॉर्डिंग हो उसके पास, लड़की के पास, या लड़की के पास गवाह हों, तो फिर वो सामने आएंगे। और अगर लड़की के पास गवाह भी नहीं है और इस आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो फिर बात खामन की कबूल होगी, खामन से पूछा जाएगा। अगर खामन इनकारी है तो फिर इनकी शादी बरकरार है। अब गुनाह सवाब फिर उसके ऊपर होगा, लड़की के ऊपर नहीं होगा। अगर खामन कहता है कि मैंने नहीं किया, मेरा फ़ोन नहीं है, और वो इनकारी है, तो फिर बात खामन की लड़के की मानी जाएगी। और अगर अल्लाह ना करे कि उसने कहा हो और तलाक दे दी, तलाक हो जाती है, फिर अल्लाह को वो जवाबदेह होगा, और फिर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी वो बर्दाश्त करेगा। इसलिए खुदा खौफी सबसे पहली चीज़ होती है इस मामले के अंदर। अगर किसी के ज़बान से निकल गया है और रिश्ता बरकरार रखना चाहता है, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है उसको सामने रखे, अपनी ज़ाती ख्वाहिश को फिर सामने न रखे, फिर इसी के अंदर खैर होगी। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर उसका निकाह बाकी है, इसकी बात का एतबार होगा खामद की। जी अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आपने मुफ्ती साहब का जवाब सुन लिया होगा। अगर इसके अलावा भी आप पूछना चाहते हैं दोबारा कि वो लड़के ने फ़ोन नहीं किया था, वो आवाज़ उसकी नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पूछ लेंगे मुफ्ती साहब से। जी मुझ साहब, अगला सवाल है इमरान खान लिया से, ओजड़ी खाना कैसा है? जी अच्छा, इमरान खान साहब, मैंने समझा मियाँ वाली से बोल रहे हैं। अच्छा, ये लिया वाले हैं। तो जी ओजरी हलाल चीज़ है। सिर्फ बाज़ ने इसको मकरूह कहा है, चूँकि इसके अंदर ओजरी के अंदर वो जो गंद है या पेट के जो सफाई होती है, वो चीज़ होती है, ज़ाहिर वो तो हराम है। तो इसीलिए जो जानवर, हलाल जानवर के हराम आज़ा हैं, उनके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। बस इतना है, अच्छी तरह इसको साफ़ किया जाए, धोया जाए, गंदगी न रहे तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका खाना फ़र्ज़ है या वाजिब है। तो हर एक चीज़ अपनी तबीयत के ऊपर है। कोई नहीं खाना चाहता तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई अगर खाना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। वो हराम नहीं है, हलाल चीज़ है। जी मुझसे ये अगला सवाल हमारा बैन शमीम साहिवाल से पूछती हैं, इल्म नजूम की क्या हकीकत है? इस तरह कहना कि फ़लाँ और फ़लाँ के सितारे नहीं मिलते कैसा है, क्या ये सच होता है? भाई इल्म नजूम जो है ना, नजूम नजम से है, वन नजमी इज़ा हवा, सितारे की अल्लाह ने कसम खाई है और यकीनन एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये है। और इल्म नजूम का दो मानी हैं। एक माना तो वो है जो आजकल इस पे ताकीक होते होते इल्म नजूम के हवाले से इंसान मरीख तक पहुँचा है, चाँद तक पहुँचा है। ये सब इल्म नजूम का नतीजा है, और इल्म नजूम ही का नतीजा है ये जहाज़रान
یہ جو بحری جہاز چلایا کرتے تھے وہ کیسے پہنچتے تھے؟ انہیں علم نجوم کے ذریعے پہنچتے تھے. جنگلوں میں بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے، گوگل میپ سے پہلے یا ایپل کے میپ سے پہلے یہ ستاروں کو دیکھ کر وہ پہنچا کرتے. اس کا ایک علم ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن کریم نے کہا. چنانچہ دوسرا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب نجوم میں جو ہے نا وہ پتہ لگے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کا کوئی یقینی علم نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. نہ شریعت نے اس پر کچھ کہا ہے، نہ اس پر یقین کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، بالکل اتنا تعلق شاید ہو جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو، 13ویں کا ہو، 15ویں کا ہو، تو ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کی لہریں اوپر ہوتی ہیں. جو دوسری اور تیسری، چوتھی، 5ویں تاریخ کا چاند ہوتا ہے اتنی اونچی لہریں نہیں ہوتی. تو چاند کا پانی کے ساتھ جب یہ تعلق ہے تو ستاروں کا انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی تعلق ہو، لیکن ہمارے لیے اس پر یقین کرنا یا کسی کوئی بتائے کہ جناب تمہارے ستارے یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری جناب اتنی شادیاں ہوں گی یا تمہارے اتنے بچے ہوں گے، تم وہاں سفر کرو گے، اس پر یقین کرنا ہی گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں کوئی تاثیر ہوتی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. سائنس ترقی کر رہی ہے، شاید کوئی ڈسکور کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند حضرت ابراہیم جب وہ 1.5 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تو حضور، اور اس وقت چاند سورج گرہن تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، نہ کسی انسان کی موت یا کسی انسان کی پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور بعد میں سائنس نے بھی پروو کیا کہ جب سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو اور اس کی وجہ سے سایہ زمین پر پڑتا ہے. مثلا چاند درمیان میں ہے، سورج اوپر ہے، پھر زمین ہے، چاند درمیان میں آ گیا، تو اب چاند درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین پر اس حصے پر جس پہ سورج کا سایہ پڑ رہا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اس دور کے اندر اس فینومینا کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اس کو تعبیر کرتے تھے کہ فلاں آدمی، فلاں بادشاہ یا کوئی بڑی شخصیت مر گئی، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو شریعت نے اس کو منع کر دیا. یا زمین جو ہے وہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور پھر وہ چاند پر اثر کرتی ہے، تو اگر زمین درمیان میں آ گئی جس کی وجہ سے چاند کے اوپر زمین کا سایہ پڑ گیا تو یہ اس کو چاند گرہن کہتے ہیں. تو یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ان کی موومنٹ کا، ان کی حرکت کا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اسی طرح ستارے ہیں، ان کا بھی اثرات کائنات پر بھی ہیں. اور اگر کسی مستقبل میں پتہ لگے کہ کسی جیسے کہ پودوں پر اور اسی طرح زمین پر بھی کچھ اثرات ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، لیکن اس کا روحانیت سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے. نہ ہی اس بات پر جانے کی ضرورت ہے کہ جناب ستارے نہیں مل رہے، ستارے اوپر کھڑے ہیں، حضرت صاحب کو نیچے پہلے پتہ چل گیا ستارے نہیں ملے. ایک نابینا تھے بزرگ، تو ایسے کپڑے بھی ویسے پہنے ہوئے تھے. وہ خود میں نے ان کی زبان سے سنا، کہتے ہیں میں گیا، ہمارے بھی ادھر ملتان قلعہ کونا قاسم باغ میں ایسے نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، بیچاروں کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے، ہانگ کانگ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، تو ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چند روپے لے کر وہ ہمارے مستقبل کا حال بتاتے ہیں. تو میں نے کہتے ہیں میں جا کے ان کو ہاتھ دکھایا، انہوں نے کہا اندھا تیری تو شادی نہیں لکھی. اس نے کہا میرے 4 بچے ہیں. تو وہ کہتے میری شادی نہیں ہونی. اس نے کہا یہ اندھا مندہ اس کو کس نے کون رشتہ دے گا؟ تو اس نے کہہ دیا کہ تیری شادی نہیں ہونی. تو یہ صرف قیافے اور اندازے ہوتے ہیں اور لوگوں کی مجبوری سے یا اس طرح کی کامن چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو ہر ایک پر فٹ آتی ہیں. تو اس لیے اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں. جی مصعب، ہمارا اگلا سوال ہے
سلطان افسر صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد لال رنگ کا لباس پہن سکتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اذان بھی ہونے لگی ہے. مرد جو ہے وہ کوئی بھی کلر پہن سکتا ہے، صرف حکم یہ ہے کہ جو کلر خالص عورتوں کے لیے ہوں، گہرے کلر، تو ان کا استعمال مکروہ ہے، کیونکہ عورت اور مرد کے لباس میں فرق ہونا چاہیے. باقی کوئی رنگ ممنوع نہیں ہے. ہاں، جو رنگ کسی خاص مذہب کی عکاسی کر رہے ہوں تو ان رنگوں کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. مثلا ہندو ایک خاص رنگ کا لباس پہنتے ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں. اس طرح باقی مذاہب کے اندر بھی بدھسٹ کا بھی ایک کلر ہوتا ہے، وہ کلر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. باقی کوئی بھی رنگ مرد پہن سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور عورتوں کے ساتھ لباس میں مشابہت نہ ہو. جی مجھ سے ہمارا اگلا سوال ہے، یہ بین شائستہ اکرام جہلم سے پوچھتی ہیں پن تن پاک کا کیا مطلب ہے، وضاحت سے جواب دے دیں، شکریہ. یہ اہل تشیع کی ایک اصطلاح ہے. شیعہ حضرات یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ 5 تن، 5 ذاتیں ایسی ہیں جو پاکیزہ ہیں. ہم تو کہتے ہیں جس کا بھی اللہ کے رسول سے تعلق ہو گیا، حضور کے طریقے پر آ گیا، وہ پاک ہے. باقی پاک سے مراد اگر معصوم ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتیں وہ معصوم ہوتی ہیں. انبیاء کے علاوہ جو ہیں وہ محفوظ تو ہو سکتے ہیں گناہوں سے، ان کو کہا جائے گا، لیکن معصوم نہیں کہا جائے گا. جی مصطفیٰ، ہمارا آج کا آخری سوال ہے، حافظ شکیل احمد صاحب پوچھتے ہیں ہانگ کانگ سے، جناب مفتی صاحب حشاشین کی کیا حقیقت ہے اور ان کے بارے میں تفصیلاً بتائیں، کیا یہ مسلمان ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ شکریہ. یہ اصل میں ہوا کرتے تھے، کہا جاتا ہے، جو نیٹ سے ہم نے معلوم کیا کہ یہ حسن بن صباح، یہ BBC پہ بھی آیا تھا اور ویسے بھی انٹرنیٹ پہ بھی اس کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے. یہ اسماعیلی فرقے کا ایک آدمی تھا، تو اس کے جو فدائین تھے، اس کے جو پیروکار تھے، وہ اس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ اپنے خنجر کے ساتھ زہر لگا کے رکھتے تھے. اگر کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی اور وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے تو بجائے اس کے کہ ان کو پکڑے وہ اپنے آپ کو مار دیتے تھے. تو یہ جو خودکش بمبار کا سلسلہ ہے تو لوگ اس کو اس سے جوڑتے ہیں. یہ 11ویں صدی سے یہ شروع ہوا تھا ان کا یہ سلسلہ، اور یہ جب مغل یا ہلاکو خان آیا تو قلعۃ الموت ایک علاقہ تھا جہاں پہ آ کے ان کا خاتمہ کیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب جو بھی جہاں کہیں بھی یہ سوئسائڈ بمبر ہوتے ہیں یا خودکش دھماکہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس حد تک مناسبت ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مار دیا کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. اپنے آپ کو مارنا سب سے ظاہر مشکل کام ہے. تو آج کے دور میں جو یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کا ان کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے. باقی ان کے عقائد یا ان کی تفصیلات زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن اگر اسماعیلی فرقے سے تعلق ہو جیسا کہ دیکھا گیا ہے تو ظاہر اسماعیلی فرقہ اہل تشیع کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. جو عموماً آج شیعوں میں اکثریت اثنا عشری کی ہے. اسماعیلی فرقہ الگ ہے، وہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جو گلگت کا ایریا ہے وہاں پر ان کی کچھ آبادی اور پاپولیشن ہے. عموماً آج کے دور میں اسماعیلی فرقوں میں تشدد یا اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی کیفیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی. تو باقی عقائد ظاہر ان کے اپنے ہیں اور وہ سلسلے کو وہ چلا رہے ہیں. جی شکیل صاحب، امید ہے آپ نے حشاشین کے بارے میں تفصیلاً جواب مفتی صاحب کا سن لیا ہے، اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا مفتی صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ.